आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी में दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद रामगुलाम के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय एयरलाइंस आज से काठमांडू के लिए मामूल की परवाजें दोबारा शुरू करेंगी ताकि नेपाल में फंसे हुए लोगों को वापस लाया जा सके। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के तिजारती इस्तेमाल के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने दोहा में इसराइल के हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और मसाइल को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने की अपील की है। और क्रिकेट में एशिया कप में दुबई में भारत ने मुत्तहदा अरब इमारात को 9 विकेट से हराया। भारत ने महज 4 ओवर्स 3 गेंदों में 58 रन के जीत का निशाना हासिल कर लिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। जनाब मोदी वाराणसी में मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद रामगुलाम की मेजबानी करेंगे, जो 16 सितंबर तक भारत के सरकारी दौरे पर हैं। मॉरिशस के वजीर आजम कल शाम वाराणसी पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने बाज़ाब्ता इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका खैर मकदम किया। वजीर आजम रामगुलाम का ये दौरा मार्च 2025 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मॉरिशस के दौरे के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाता है, जब दोनों रहनुमा बाहमी ताल्लुकात को आला स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के दर्जे तक लेकर गए थे। पेश है एक रिपोर्ट। दो तरफा बातचीत के दौरान दोनों रहनुमा बाहमी ताउन के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे। खासतौर पर तरक्याती साझेदारी और सलाहियत साजी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दोनों रहनुमा सेहत, तालीम, साइंस व टेक्नोलॉजी, तवानाई, बुनियादी ढांचे के अलावा काबिले तजदीद तवानाई, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे और समुद्री मईशत जैसे उभरते हुए शोबों में ताउन को वसअत देने के मौक़े पर भी तबादला ख्याल करेंगे। बहरीन खित्ते में करीबी समुद्री पड़ोसी होने के नाते मॉरिशस भारत के महासागर विजन और पड़ोसी पहले पॉलिसी में कलीदी अहमियत रखता है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में इजाफा न सिर्फ दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली के लिए बल्कि आलमी खित्ता जनूब की इज्तिमाई उमंगों के लिए भी निहायत अहमियत का हामिल है। वाराणसी से आलोक राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम मोदी शाम में उत्तराखंड के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना करेंगे। उसके बाद वजीर आजम हुक्काम के साथ आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। एयर इंडिया और इंडिगो ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली काठमांडू और काठमांडू से दिल्ली के लिए खुसूसी परवाजें चला रही हैं ताकि नेपाल में पेश आने वाले हालिया हालात वाक़यात की वजह से वहां फंसे मुसाफिरों की मदद की जा सके। एयर इंडिया की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मामूल की परवाजें आज से शुरू हो रही हैं। एयरलाइन ने मुसाफिरों से कहा है कि वो उसकी वेबसाइट पर स्टेटस चेक करें। उसने मुसाफिरों के मफाद में सहूलत फराहम करने के लिए तेजी के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए हुकूमत और दीगर एजेंसियों का शुक्रिया भी अदा किया। इंडिगो ने कहा कि वो आज से काठमांडू के लिए और वहां से यौमिया 4 परवाजें शुरू कर रही है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि 2 खुसूसी राहती परवाजें भी चलाई जा रही हैं, जो कि मुसाफिरों को बहिफाजत वापस लाने के लिए मखसूस हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि सफर को आसान बनाने के लिए ये राहती परवाजें खुसूसी किराए पर दस्तयाब होंगी। इस दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरलाइंस को मुनासिब किराया रखने की सलाह दी गई है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी परते अमृत ने नेपाल के मौजूदा हालात के बारे में हुक्काम के साथ आला सतह की एक जायजा मीटिंग की। नेपाल में जारी मुजाहरे और पुरतशद्दुद एहतजाज नीज हालिया जेल तोड़ने के वाकयात के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी ने हुक्काम को हिदायत दी कि भारत नेपाल सरहद से मुत्तसिल अजला में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त किया जाए। आला सतह की यह मीटिंग पटना में सेक्रेटेरिएट मुनक़िद की गई। चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत नेपाल सरहदी जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस सुपरिटेंडेंटों से भी तबादला ख्याल किया। बीजिंग में भारत के सफारतखाने ने चीन में तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते में फंसे भारतीय शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ये अफराद प्राइवेट
ٹور آپریٹرز کے زیر اہتمام نیپال کے راستے کیلاش مانسروور یاترا کے دوران فی الحال وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ نیپال میں موجودہ صورتحال کے سبب ان بھارتی شہریوں کی مجوزہ سفری تیاریوں اور بندوبست پر اثر پڑا ہے۔ بھارتی شہریوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ تازہ حالات و واقعات کے پیش نظر انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ سفارت خانے نے کسی بھی مدد کی صورت میں ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں۔ نمبرز ہیں 0086 185 1428 4905 اور 0086 135 2026 7602۔ کاٹھمنڈو میں بھارتی سفارت خانے کے مقامی ہیلپ لائن نمبرز ہیں 977 980 860 2881 اور 977 981 032 6134۔ نیپال کی صحت اور آبادی کی وزارت نے تصدیق کی ہے کہ 8 ستمبر سے جنریشن زیڈ مظاہرین کی قیادت میں ہونے والے احتجاج میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت کے مطابق ان ملک گیر احتجاجی مظاہروں کے دوران 1000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے 713 زخمی افراد کو علاج کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ کل 253 افراد اب بھی زیر علاج ہیں۔ اس وقت ملک بھر کے 28 اسپتال زخمیوں کا علاج کر رہے ہیں۔ نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ NSIL خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو، انڈین نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ اتھورائزیشن سینٹر NSpace اور ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL کے درمیان اسمال سیٹلائٹ لانچ وہیکل SSLV ٹیکنالوجی کی منتقلی سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اسرو کے ذریعے تیار کردہ SSLV کو ضرورت پڑنے پر ایک جلد لانچ کی جانے والی خلائی گاڑی کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جسے صنعتی پیداوار کے لیے بھی مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد چھوٹے سیٹلائٹس لانچ کرنے سے متعلق عالمی مارکیٹ پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کل قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور دوحہ میں حالیہ حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت قطر کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی حمایت کرتا ہے اور کشیدگی سے گریز کرنے پر زور دیتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت خطے میں امن و استحکام کی حمایت کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کی خاطر قطر کے رول کو سراہا، خاص طور پر غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اس کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی۔ شیخ تمیم نے قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے وزیر اعظم مودی کا شکریہ ادا کیا۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ حکومت امریکہ کے ساتھ سرگرم طریقے سے رابطے میں ہے تاکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ ان کا یہ تبصرہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی نے تجارت سے متعلق بات چیت اور دو طرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی سہولت پر مثبت اندیا دیا ہے۔ کل نئی دلی میں منعقدہ فکی لیڈ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ یورپی یونین اور نیوزی لینڈ کے ساتھ تجارتی بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمان کے ساتھ بھی تجارتی معاہدہ جلد ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اس یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے دیوالی تک GST کی اگلے سلسلے کی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ان کے اس وژن نے 3 ستمبر کو اس وقت حقیقت کی شکل اختیار کر لی جب GST کونسل نے ٹیکس شرحوں کو معقول بنانے، کئی شعبوں میں ٹیکس شرحوں میں کٹوتی اور شہریوں کے رہن سہن میں سہولت پیدا کرنے کو اپنی منظوری دے دی۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان اصلاحات کی بدولت گھروں میں استعمال ہونے والے الیکٹرانک سامان کو زیادہ کفایتی بنا کر کس طرح متوسط طبقے کی مدد ہو رہی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ اگلے سلسلے کی اصلاحات کے تحت حکومت نے گھروں میں استعمال ہونے والے الیکٹرانک اشیاء کو زیادہ کفایتی بنا کر متوسط طبقے کو خاطر خواہ راحت فراہم کی ہے۔ ایئر کنڈیشنر، ڈش واشرز
اور LCD LED ٹی ویز جیسی مصنوعات پر GST شرحوں کو 28% سے کم کر کے 18% کر دیا گیا ہے۔ اس کٹوتی سے ان گھریلو اشیاء کی مانگ میں براہ راست اضافہ ہوگا، جس کے سبب گھریلو اشیاء تیار کرنے والے ملک کے صنعت کاروں کو اپنی مارکیٹ میں توسیع کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیوائسز ایکسپورٹ پروموشن کونسل کے ڈائریکٹر دیش راج بھنڈارا نے کہا کہ نئی دلی کی نئی GST اصلاحات سے گھریلو مانگ میں اضافہ ہوگا اور گھریلو کھپت کو فروغ ملے گا۔ In the electronics sector, the reduction of GST on air conditioners and televisions from 28% to 18% is especially welcome. This has been a long-standing ask of the industry, and we are delighted to see it fulfilled. By making these appliances more affordable, the decision will stimulate domestic demand, expand household consumption, and create the scale required for India's electronics industry to compete globally. GST کی اگلے سلسلے کی اصلاحات کی بدولت صارفین کی زیادہ اشیاء خریدنے کی استطاعت میں بھی اضافہ ہوگا اور بھارت میں الیکٹرانکس اشیاء تیار کرنے والا ایک زیادہ مضبوط سیکٹر تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ درآمدات پر انحصار میں کمی لا کر مقامی اشیاء کے استعمال کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ وزیر اعظم نے مودی آج اتراکھنڈ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کریں گے۔ سروے کے بعد جناب مودی دہرادون میں راحت اور باز آباد کاری کی کوششوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ پیش ایک رپورٹ۔ وزیر اعظم کے دورے کے پیش نظر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے وزیر اعظم کے دورے کی تیاریوں اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے کل شام جولی گرانٹ ہوائی اڈے کا دورہ کیا اور حکام کو ضروری ہدایت دیں۔ واضح رہے کہ اس مانسون سیزن میں اتراکھنڈ کے کئی ضلع خاص طور پر اترکاشی، چمولی، پوڑی، باگیشور اور ٹہری ضلع شدید بارش، مٹی کے تودے کھسکنے اور سیلاب سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے اس دورے سے ریاست میں جاری راحت اور تعمیر نو کے کام کو نئی سمت اور رفتار فراہم ہونے کی توقع ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ ایشیا کپ 2025 کے گروپ اے کے میچ میں دبئی میں بھارت نے متحدہ عرب امارات پر 9 وکٹ سے شاندار جیت درج کی۔ بھارت نے محض 4 اوورز 3 گیندوں میں 1 وکٹ پر 58 رن کے جیت کا نشانہ حاصل کر لیا۔ ابھیشیک شرما نے شاندار 30 رن بنائے جبکہ شوبھمن گل 20 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے 13 اوورز 1 گیند میں متحدہ عرب امارات کی پوری ٹیم کو محض 57 رن پر آؤٹ کر دیا۔ کلدیپ یادو نے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹ حاصل کیے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے: امریکہ کا تجارتی رکاوٹیں دور کر کے مذاکرات کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کا فیصلہ جلد کیا جائے گا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ایک سرخی ہے: فرانس میں بھی حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر اترے، مختلف مقامات پر آتش زدگی، 200 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے: بہار میں 4 لین والے بکسر بھاگلپور ہائی اسپیڈ کوریڈور کی تعمیر کی منظوری۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے مودی وارانسی میں 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے موریشس کے اپنے ہم منصب نوین چند رام غلام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بھارتی ایئر لائنز آج سے کاٹھمنڈو کے لیے معمول کی پروازیں دوبارہ شروع کریں گی تاکہ نیپال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو واپس لایا جا سکے۔ خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو نے چھوٹے سیٹلائٹ لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کے تجارتی استعمال کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت نے دوحہ میں اسرائیل کے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور مسائل کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور کرکٹ میں ایشیا کپ میں دبئی میں بھارت نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹ سے ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔